अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। इमरान खान के करीबी साथी अलीम खान की जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत के बाद इमरान खान के लिए खतरे की हकीकी घंटी बज चुकी है। आज जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर पीटीआई के बागी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें अलीम खान ने दावा किया कि उनके पास पंजाब के 10 वज़रा समेत 40 नाराज अरकान हैं, यानी पंजाब में पांसा तकरीबन पलट चुका है। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर खान से हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब आज तक बहुत सारे तहरीक इंसाफ के कारकुनों को समझ नहीं आ सका। शायद जब हुकूमतें बन जाती हैं तो कुछ और ही लोग होते हैं जो हुकूमत में हुक्मरान के इर्द गिर्द आ जाते हैं, और जो लॉयल लोग होते हैं, जो कमिटेड लोग होते हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया होता है, वो पीछे चले जाते हैं। आज तक मैं तकरीबन 40 से ज़्यादा MPs को मिल चुका हूँ पिछले 4 दिनों में, और उनमें से अक्सरियत जो है वो आज के हालात पे और जिस तरीके से ख़ास तौर पे पंजाब की हुक्मरानी चल रही है उस पर तशवीश का शिकार है। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह कि नून लीग की भी लीडरशिप से जितनी हमारी बात हुई है, खबरें वहाँ भी यही हैं कि तरीन ग्रुप से वो राब्तों में हैं और तरीन ग्रुप को वज़ारत आला की पेशकश भी की जा सकती है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में अब से कुछ देर पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की अहम मुलाकात में अदम एतमाद की हतमी तारीख पर गौर हो चुके हैं। और गुज़श्ता हफ्ते वाले दिन ही मेरी मौलाना फजल रहमान से बड़ी तफसीली एक मुलाकात हुई, जिसमें मौलाना साहब से सियासी मामलात पर अंदर की बातें भी हुई, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ ऑन द रिकॉर्ड। मौलाना फजल रहमान के बकौल अदम एतमाद का वक्त मुकर्रर हो चुका है, जबकि स्ट्रैटेजी खुफिया रखी जा रही है और ये अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ लाई जाएगी। मौलाना ने यह भी कहा कि वो सिर्फ इत्तेहादियों के पास चलकर खुद गए हैं, जबकि पीटीआई के जो MNAs उनका साथ देंगे वो खुद चलकर उन लोगों के पास आए हैं। मौलाना का मजीद यह कहना था कि वज़ारत उज़्मा का फैसला जो है वो बाद में होगा। ये मेरी और उनकी गुफ्तगू थी। इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक उनकी राय ये थी कि वो भी हमारी तरह इंसान हैं और पाकिस्तानी हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को भी जो मुल्क के बदतरीन हालात हैं उसका बिल्कुल उनको एहसास भी है और उनको अंदाज़ा भी है, और इसीलिए उनके बकौल जो है वो न्यूट्रल भी अभी तक वो नज़र आ रहे हैं। अदम एतमाद की सदाओं में पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च, नदीम अफजल चंद की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद अलीम खान का अलम बगावत बुलंद करने से यकीनन इमरान खान पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्या अदम एतमाद और उसकी कामयाबी नौश्ता दीवार अब बन चुकी है? लाहौर इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, बात करेंगे। लाहौर में इस वक्त मौजूद तरीन ग्रुप के MPA नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर, जबकि डॉन इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर फ़ाद हुसैन भी हमें ज्वाइन करेंगे। पहले तो सलमान नईम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये बताइएगा कि अब अगला लाएअमल क्या है, क्या होगा? क्या वज़ारत आला जो है वो तरीन ग्रुप को ऑफ़र की जा रही है नून लीग की जानिब से, और आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसको? जी बहुत शुक्रिया आदिल भाई। देखें अभी तो बड़ी इनिशियल स्टेजेस हैं इस बात को डिस्कस करने के लिए। जहांगीर तरीन ग्रुप पिछले 1.5 साल से अपनी शनाख्त बना चुका है, लेकिन उसकी तादाद जो है MPs अगर हम सिर्फ गिने तो वो तकरीबन 21 की तादाद थी, जबकि आज अलीम खान साहब जब शामिल हुए तो वो तादाद इंशाल्लाह 40 को क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि जो पिछले 4 दिन में वो 40 MPs से मिले हैं, वो बाकी हम लोगों से भी मिले हैं, तो हमारा ताल्लुक भी जहांगीर तरीन ग्रुप से। तो 40 के करीब अगर MPs इकट्ठे होकर कोई फैसला करेंगे तो वो बिल्कुल पंजाब में असरअंदाज हो सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सलमान नहीं साहब, ये बताइएगा कि अलीम खान साहब क्या अब बाकायदा तौर पर तरीन ग्रुप में शामिल हो चुके हैं, उसका हिस्सा? क्योंकि आपकी एक अलग शिनाख्त है पिछले 1.5 साल से, अब अलीम खान साहब भी उसका हिस्सा बन चुके हैं। जी बिल्कुल। आज अगर आपने अलीम खान साहब की प्रेस टॉक सुनी हो तो बिल्कुल उन्होंने इस बात का इजहार किया कि मैं जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होता हूं, और वो बिल्कुल उन्होंने जब हमारी इंटरनल मीटिंग जारी थी उन्होंने बिल्कुल उसमें भी इजहार किया कि मैं आपके ग्रुप में शामिल होना चाहता हूं, और मेरे साथ ये तादाद है डिफरेंट लोगों की जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से MPs मुंतखब हुए हैं अपने अपने इलाकों से, वो उनके साथ हैं। तो वो अगर अलीम खान साहब आ गए हैं तो अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि जो अगला इजलास होगा उसमें अलीम खान साहब वाले MPs भी शामिल होंगे, जिनकी टोटल तादाद 40 से क्रॉस कर जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये इजलास तो इस्लामाबाद में हो रहा है। अच्छा, एक इत्तला ये भी है कि तरीन साहब की जो अपनी मॉलिज के साथ एक बड़ी अहम उनकी मुशावरत होनी है वेंसडे को, अगर वो इजाज़त दे दें तो वो फ़ौरन पाकिस्तान पहुंचने के लिए तैयार हैं।
جی بالکل، آج جب ہمارا اجلاس ہوا اس سے پہلے ترین صاحب نے ہمارے گروپ میں ایک وائس نوٹ بھی سینڈ کیا جس میں سب لوگوں کو انہوں نے اپنی طبیعت کے بارے میں آگاہ کیا اور سب لوگوں کو اکٹھا رہنے کا مشورہ دیا اور شکریہ ادا کیا کہ جو آج تک جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے. اور جب ہم نے میٹنگ کے دوران جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ بات ہم سے شیئر کی کہ ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کی وہ وینسڈے کو شیڈول ہے. تو اگر وہ ڈاکٹر ان کو سفر کی اجازت دے دیتا ہے تو انشاءاللہ تھرسڈے یا فرائیڈے کو انشاءاللہ جہانگیر ترین صاحب پاکستان میں ہوں گے. اگر وہ خدا نہ خواستہ نہ بھی آ سکے تو انشاءاللہ ان کی بھرپور مشاورت اور ان کی جو رائے ہے وہ ہم اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. فیصلہ انشاءاللہ انہوں نے ہی کرنا ہے. اچھا سلمان صاحب، کیا ابھی بھی یہ خدشہ ہے کہ اگر ترین صاحب آتے ہیں تو ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، یا آپ کے یہ جو ساتھی ہیں جس طرح پہلے کاروائیاں ہوئی تھیں ابھی بھی وہ خدشات آپ کو موجود ہیں؟ جی ایسا ابھی کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسی خبر بھی نہیں ملی کہ وہ اگر آتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ بالکل ہر چیز کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی ایسا کوئی چانس نہیں ہے. اچھا، اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی ریکوزیشن تو جمع کروا دی گئی ہے لیکن بلایا نہیں جا رہا، یہ درست ہے؟ جی میرے سننے میں بھی یہی آیا، کیونکہ میں رکن ہوں پنجاب اسمبلی کا، تو میرے سننے میں یہ آیا کہ منڈے والے دن شیڈول تھا، کیونکہ اپوزیشن نے کوئی ریکوزیشن جمع کروا دی ہوئی ہے تو منڈے والے دن شیڈول تھا، لیکن ابھی اسے روکا گیا ہے کسی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ اگر روکیں گے بھی تو آئندہ آنے والے 2-3 دن میں شاید اجلاس تو بلانا پڑے گا نا، اس کو تو نہیں روک سکتے. ٹھیک. اچھا سلمان صاحب، ابھی تک نون لیگ سے کوئی اپوزیشن سے جو باقاعدہ اپوزیشن ہے، ویسے تو آپ بھی تقریباً اپوزیشن ہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر ہی، لیکن اپوزیشن سے کوئی رابطے وغیرہ ہوئے ہیں، کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی کہ جی عدم اعتماد لائی جائے بزدار صاحب کے خلاف، کیونکہ ان کے بقول بھی بزدار کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے بقول بھی ٹھیک نہیں ہے، کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی پر بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل، جہانگیر ترین صاحب تو پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ سارے لیڈران سے ان کا رابطہ موجود ہے، اور آج علیم خان صاحب نے بھی جب گروپ ہمارا جوائن کیا تو انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ ان کے بھی رابطے تمام جگہوں پر موجود ہیں. جبکہ آج جہانگیر ترین گروپ نے ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو کہ مختلف جماعتوں سے مذاکرات کرے گی. جو بھی معاملات طے ہوں گے وہ 5 رکنی کمیٹی کرے گی، جس میں نعمان لنگڑیال صاحب، اجمل چیمہ صاحب اور اس طرح کے ڈیفرنٹ لوگ جہانگیر ترین گروپ کے شامل ہیں. ٹھیک. نعیم صاحب، آخری سوال آپ سے کہ اگر تو عمران خان صاحب، چونکہ ترین صاحب سے بھی سنا رابطے کی کوشش کی ہے، علیم خان صاحب سے بھی رابطے کی کوشش ہوئی، انہوں نے شاید فون نہیں سنا، مصدق کا خبر نہیں ہے لیکن اطلاعات ہی ہیں، کیا ہو سکتا ہے اگر ان کو منا لیں، کیا وہ مان جائیں گے یا بات اب بس جو ہے ملنے ملانے سے آگے بڑھ چکی ہے؟ بالکل، آج ہم نے بھی جیسے آپ نے سنا، ہم نے بھی اس بات کو ٹی وی پہ دیکھا کہ عمران اسماعیل صاحب کے ذمہ لگایا گیا ہے شاید ان دونوں سے رابطہ. عمران اسماعیل صاحب جو گورنر سندھ ہیں وہ شاید علیم خان صاحب سے ملے بھی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے، لیکن ابھی اس کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی. جیسے ہی سامنے آئیں گے انشاءاللہ میڈیا کے سامنے بھی اسے لایا جائے گا. چلیں سلمان نعیم صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب بہت شکریہ. پہلے تو آپ سے گورنمنٹ کہتی تھی رسیداں کر دو، اب ہم پوچھ رہے ہیں تاریخ دسو، کب لے کے آ رہے ہیں عدم اعتماد؟ 2 مہینوں سے وہ چل رہا ہے کہ آج آ رہا ہے. میرا خیال ہے 2 مہینے سے چل تو رہا ہے. اس کا ایک تو ظاہر ہے یہ عدم اعتماد کا جب فیصلہ ہوا تو وہ چھپا کے تو نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جی پبلک میں ایک وقت میں تو آنا ہی تھا. مطلب اوبویسلی پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ دس از دا ٹائم، اور پھر اس کے بعد جب متحرک کرنا تھا، جب ممبرز کو ریچ آؤٹ کرنا تھا، جب اتحادی پارٹیز کو ریچ آؤٹ کرنا تھا، تمام اپوزیشن جماعتیں، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی، ان کو آن بورڈ لینا تھا یا انہوں نے ہمیں آن بورڈ لینا تھا، جس طرح سے بھی کہیں، تو پھر اس کو پبلک انفارمیشن ہو گئی تھی. اور پھر آپ ایک بلٹ اپ کرتے ہیں سارا سینیریو اور ایک پبلک اوپینین کو مولڈ کرتے ہیں، میڈیا کے تھرو مولڈ کرتے ہیں. سو آئی تھنک ہم نے وہ ہائپ کریٹ کیا اینڈ وی ہیو بین سکسیزفل. بیچ میں ایک تھوڑا سا وقت آیا تھا جب شاید میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا یا محسوس کرنا کہ شاید یہ نہیں آئے گا، لیکن آپ نے دیکھا پچھلے 10-12 دن سے دوبارہ سے ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے.
اور اب بڑا کلیئر ہے، کیونکہ وہ کلیئرٹی عادل ایک چیز دیکھیں کہ اتحادی پارٹیز جو ہیں، جو رولنگ پارٹی ہیں، جن کے بغیر یہ حکومت کے 172 ممبران پورے نہیں ہوتے، جس میں پی ایم ایل کیو ہے، جس میں ایم کیو ایم ہے، جس میں جی ڈی ہے، اس میں سے ایک پارٹی نے یہ کھڑے ہو کے نہیں کہا آج اس وقت کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. کاف لیگ نے تو کہا، which means عمران خان should read the writing on the wall. نوشتہ دیوار آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھ لیں، لیکن ابھی تک میری خود مولانا صاحب سے بڑی تفصیلی بات ہوئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تاریخ مقرر ہو چکی ہے، لیکن ہم نے ابھی میڈیا کو تو نہیں بتانا کہ اس کے بعد. ظاہر سی بات ہے، وہ تو دیکھیں اس میں دو تین اور چیزیں ہیں، تفصیلات کہ کیا ہوگا، حکومت کس قسم کی بنے گی، کتنے عرصے کے لیے بنے گی، پنجاب میں کیا ہوگا، کون ہوگا، کیا پوزیشن ہوگی، وہ تمام چیزیں جو تفصیلات ہیں وہ بھی ابھی تک ظاہر ہے نہیں بتائی گئی. ایک چیز جو ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے اور ڈویبل ہے، وہ عمران خان کو گھر بھیج رہے ہیں، وہ سب سے آسان ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ جی وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، 172 ہیں یا نہیں ہے، وہ بڑا کلیئر ہے. اچھا پنجاب پہ جانا ہے زبیر صاحب، لیکن ایک سوال کر کے میں اسلام آباد اور لاہور میں ایک لنک پیدا کرنے کی کوشش کر. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ جی بالکل، جی مکمل. بالکل. دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں آپ؟ دل پر ہاتھ رکھ کے نہیں، مطلب جو اطلاعات ہیں. اوکے فائن. لاہور میں جو کچھ ہوا، اور میں ایک چیز بتاؤں نا، یہ عمران خان کو سب سے زیادہ سمجھنا چاہیے تھا کہ نیوٹرالٹی کا فائدہ جو ہوتا ہے پاکستان کے عوام کو ہوتا ہے. جو ہم جنگ بھی لڑے تھے نا کہ سب ادارے نیوٹرل ہونے چاہیے، جب عمران خان کو یہ پتہ چل گیا کہ نیوٹرالٹی آ گئی ہے تو پھر ان کو خیال آیا عوام کا. اور 10 روپے جو پیٹرول سستا کیا تھا نا، وہ اس لیے کیا تھا کہ اب ان کی ڈیپینڈنسی تھی عوام پر. بٹ اٹ واز ٹو لیٹ. اچھا جو آج لاہور میں ڈیولپمنٹس ہوئی، علیم خان اپنے ایم پی اے سمیت ترین گروپ میں چلا گیا. اب اگر پولیٹیکلی اسپیکنگ اگر پرویز الہی کو نون لیگ سی ایم شپ آفر کرتی تو آبویسلی اگلے الیکشنز میں، اور پھر کاف لیگ ہمیشہ خلاف رہی ہے نون لیگ کے، ابھی لگ رہا یہ ہے کہ علیم خان کو یا ترین گروپ کو جو ہے وہ سی ایم شپ آفر کر دی جائے گی. علیم خان کے ساتھ کام کرنا بنسبتاً زیادہ پولیٹیکل سینس وڈ میک. ایک تو میں اس ڈیٹیلز میں جاؤں گا ہی نہیں، اور ابہام ہی رہنے دوں گا بالکل کہ جی وہ جو چیزیں ظاہر ہے جیسے مولانا نے کہا کہ تاریخ کا یا ڈیٹیلز کا، وہ بالکل وہ نہیں ہے. بٹ یہ ایک ظاہر ہے ہمارے لیے خوشائند ڈیولپمنٹ ہے کہ علیم خان بھی اس کشتی سے انہوں نے چھلانگ لگا دی ہے، عمران خان کی کشتی سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کپتان جو ہے ڈوب رہے ہیں اور ان کے ساتھ تو ڈوبنے والوں میں وہ شامل نہیں ہوں گے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ علیم خان نے بہت عرصے پہلے اپنی کیبنٹ پوزیشن پنجاب میں چھوڑ دی تھی، اور تقریباً ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سیاسی عمل دخل سے بھی دور ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ، اور بہت سے جو ترین گروپ کے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ہیں نا، اون چودھری ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ سارے بڑے قریب تھے عمران خان صاحب سے. لیکن عمران خان کی ضد اور ان کی جو انکمپٹنس ہے، سمجھ بوجھ نہ ہونا اور لیک آف گورننس، دیٹ ہیز لیڈ فرام دا بگننگ. یہ تو ایک ایسا اپرچونٹی ملی تھی عمران خان کو جو کہ سب محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں کم ایسا ہوا تھا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ نے آگے بڑھ کے محسوس کیا کہ ہمیں ایک سویلین حکومت کو سپورٹ کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ لگے کہ جی دیکھیں یہ ہمیشہ جو بھی حکومت آتی ہے سویلین حکومت اسے کچھ کانسپریسیز کرتے ہیں. اچھا زبیر صاحب، ان دونوں کو، علیم خان اور جہانگیر ترین کو بار بار عمران خان کی اے ٹی ایم اے بلایا گیا، تو مورلی اسپیکنگ کیا اب اگر یہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے بزدار کا تختہ گرائیں تو ایکسیپٹیبل ہے سب کچھ؟ دیر نو مور اے ٹی ایمز. جہانگیر ترین ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ جی وہ الگ ہو جائیں عمران خان سے. ایک تو یہ میں ضرور کہہ دوں کہ جہانگیر ترین پیڈ اے ہیوج پرائز بیکاز آف عمران خان، کیونکہ ثاقب نثار نے یہ بیلنسنگ ایکٹ کرنے کے لیے کہ جی وہ جو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تھا فار لائف، ان کو تو یہ 2 کیسز ہے، انہوں نے کہا ایک کو تو کرنا ہی پڑے گا ورنہ تو بات نہیں، لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے، ناانصافی ہے. اس کو آپ نے نواز شریف کو اٹھا کے ڈسکوالیفائی کر دیا. تو یہاں they had to choose between عمران خان and جہانگیر ترین, and the easy thing was to disqualify جہانگیر ترین. تو جہانگیر ترین کا تو دل ظاہر سی بات ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کی وجہ سے انہوں نے پرائز پے کی تھی. تو اب ان کو, اور پھر عمران خان نے جو بھی ان سے کمٹمنٹس ہوا تھے اور جو سپورٹ کیا تھا جہانگیر ترین نے عمران خان کو,
حکومت بنانے میں، حکومت سے پہلے، الیکشن سے پہلے میرا خیال ہے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان کی تھی. لیکن عمران خان میرا خیال سمجھے نہیں تھے جہانگیر ترین کہ وہ سب سے پہلے ڈمپ کرنے کے لیے تیار تھے جہانگیر ترین کو. زبیر صاحب، مولانا صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی مجھے یہ کہا کہ جی تحریک عدم اعتماد آئے گی عمران خان کے خلاف. جی اس پر بالکل کمپلیٹ کلیئرٹی اب موجود ہے کہ میں نے کہا سب سے زیادہ آسان جو چیز ہے اور جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے پاکستانی عوام کی وہ ہے عمران خان کو گھر بھیجنا. کیونکہ عمران خان دیکھیں نا ابھی جو انہوں نے وہ شروع کیا فورن پاورز کو ملوث کرنے کا کہ جی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے امریکہ اور یورپین یونین اور دوسرے ممالک کی عمران خان کی حکومت. اٹس اے ڈینجرس تھنگ, از اے ڈینجرس پرسن فار پاکستان. جب نہ آپ سے معیشت سنبھلتی ہے, نہ آپ سے گورننس ہوتی ہے, نہ آپ کرپشن روکنے کے لیے تیار ہیں, نہ آپ فورن پالیسی. کشمیر آپ نے کھو دیا, وہ 370 اور 35A آرام سے انہوں نے انڈینس نے کر لیا اور 2 جمعے انہوں نے آدھا گھنٹہ باہر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کیا. تو نہ آپ کے دوست ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں, آپ اتنا ڈینجرس گیم کھیل رہے ہیں. اور میں ایک اور چیز عادل بتا دوں, دیکھیں آج جس طرح جب عمران خان نے 10 روپے میں نے کہا نا پیٹرول کی قیمت کم کی تھی, تو اس وقت اور ساتھ میں یہ کمٹمنٹ کر دی کہ اگلے 4 مہینے یہ پرائس نہیں چینج ہوگی. ابھی آپ مجھے ذرا بتائیں, ایک وزیر اعظم اگر ہے اس وقت $110 سے نیچے تھا انٹرنیشنل آئل پرائس پر بیرل, آج 135 ہے. مجھے یہ صرف بتائیں کہ یہ کوئی وزیر اعظم ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ جس میں وہ یہ کہے کہ اگلے 4 مہینے ان اے وولٹائل مارکیٹ. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد خان کے خلاف آئے گی, یہ نہیں کہ اسپیکر کے خلاف چلے جائیں اور ابھی تک تو یہی ہے, سیدھا عمران خان کے خلاف آئے گی. اچھا, دوسری اہم بات یہ ہے کہ میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اتحادیوں کو سائیڈ پہ بھی کر کے 190+ کا نمبر ہے اپوزیشن جماعتوں کے پاس اس وقت. اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کے MNAs جو ہیں وہ شامل ہو گئے, اور اس میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ ٹکٹس ان کو نون لیگ کے آفر ہو چکے ہیں. یہ کیا ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں نہیں آتا؟ آپ پیسے آفر کریں, ٹکٹ آفر کریں. مطلب اگر کوئی نون لیگ جوائن کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی بیزار ہو گیا عمران خان سے, اگر اس کو پاکستان کا درد ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ میں نے غلط فیصلہ کیا تھا پی ٹی آئی جوائن کرنے کا, تو اس کو آپ کیا کہیں؟ انہیں کہ استعفیٰ دیں, دوبارہ الیکشن لڑیں. پھر نہیں, دوبارہ ابھی ہم اس کو گھر بھیج رہے ہیں, ابھی اسمبلی کا تو تعلق ہی نہیں ہے بھائی, ابھی تو ہم نے اس کو گھر بھیجنا ہے. ٹھیک, تو مطلب کسی بھی طرح عمران خان کو گھر بھجوائیں. لیٹس بی آنیسٹ عادل, آپ لوگوں کو شاید اس طرح سے نہیں محسوس ہوتا, پالیٹکس میں کوئی بھی میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی اور ہو, وہ اپنا پولیٹیکل فیوچر سب سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ یہ ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے. اینڈ صرف پاپولر پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس نے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے, یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, اور میرا فیوچر اگر ان کے ساتھ ہوتا ہے تو دیٹ ول بی بیسٹ فار مائی پولیٹکس ایز ویل ایز فار دا پارٹی جس میں میں جا رہا ہوں اور پاکستان کے لیے. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی خرابی کی بات تو نہیں ہے. میں نے بھی جب PMLN جوائن کیا تھا تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو اس کے ودن 1 ایئر تو پارٹی پاور میں آنے والی تھی, تو آپ نے بڑا زبردست, لیکن ایک نظریہ تھا, اس کو پروف کرنے کا ایک طریقہ تھا. جب حکومت جانے کا وقت آ گیا, جب نکالے گئے, دھاندلی ہوئی, تو دین میں سب سے پہلے تھا جس نے گورنرشپ سے ریزائن کیا تھا, کیونکہ اصول کی خاطر. تو میرا خیال ہے ہر ایک پر ایسے شک کی نگاہ نہیں کرنی چاہیے. صحیح. اچھا زبیر صاحب, آخر میں ٹائم بڑا کم رہ گیا, اگر تو پولیٹیکل انسرٹنٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں, سچویشن مزید کیوٹک ہو سکتی ہے, اس میں روپے کو ہٹ لگے گی, ہماری اکانومی کو بھی لگے گی, اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ عمران خان. کیوں؟ ایک دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو میں نے بتایا جس طرح کہ آپ یہ کر کے جا رہے ہیں. ایک تو آپ ہمارا اکنامک کوآپریشن جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو نئی بنی تھی, موحد یوسف صاحب نے بنائی تھی, جس کی سب نے تعریف کی تھی, اس میں یہ کہا گیا کہ اکانومی ول بی دا سینٹرل فوکل پوائنٹ آف دا نیشن. پہلا وقت آیا آپ جا کے رشینز کی گود میں جا کے بیٹھ گئے, اور پوری آپ نے باقی دنیا کو جن کے ساتھ ہمارے اکنامک, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ رشیا کے ساتھ لڑائی کریں, جن کے ساتھ آپ کے سب سے زیادہ اکنامک بینیفٹس ہیں, جہاں ایکسپورٹ ہے, جس کا جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, جہاں سے انویسٹمنٹ ہمارے پاس آتی ہے, تو وہ ان کے ساتھ آپ نے لڑائی کر کے بیٹھ گئے, اور پھر جلسوں میں جا کے وہ کر رہے ہیں, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں, شہباز گل صاحب نے تو آج ٹویٹ کر دیا وچ از دا آفیشیل پوزیشن, کہ جی یہ انٹرنیشنل کانسپریسی سب عمران خان کو نکالنا چاہ رہے ہیں. مجھے اگر ایک چیز فار اے منٹ, اگر یورپین یونین کے ممالک پاکستان کے دشمن ہیں, کانسپریسی کرنا چاہتے ہیں, یا امریکہ یا کینیڈا, تو
اس صورتحال میں تو عمران خان سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے. اتنی خراب حالت کشمیر آپ نے بات کرنا بند کر دی ہے, بے روزگاری اپنے ریکارڈ ہائی ہے, غربت اپنے ریکارڈ ہائی ہے, مہنگائی اپنے ریکارڈ ہائی ہے. اگر پاکستان کو خراب کرنے میں اگر ان کو کوئی بندہ چاہیے تو عمران خان از دا بیسٹ پرسن. اس کے خلاف کیوں کانسپریسی کریں گے؟ چلے محمد زبیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب صاحب سے پہلا سوال یہی کریں گے کہ کیا وہ گھبرا گئے ہیں یا وہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو گھبرانا چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق حبیب صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ کتنے گھبرائے ہوئے ہیں اس وقت آپ کے لوگ, یعنی حکومت, یہ جو پورا معاملہ انفولڈ ہو رہا ہے اسپیشلی پنجاب؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب آپ بات پنجاب پہ آ گئی. یہ شروع وزیر اعظم سے ہوئی تھی, اب پنجاب کے اوپر آ گئی ہے. اب مجھے آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ہمارے اپنے اراکین ہیں, جہانگیر ترین کے ساتھ جتنے لوگ ہیں یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس روزانہ کی بنیاد پہ موجود ہوتے ہیں. ان میں سے اگر کوئی وزیر ہیں وہ کابینہ کے اجلاس بھی اٹینڈ کرتے ہیں, وہاں سے امرات بھی لیتے ہیں, اپنے حلقوں کے لیے فنڈز بھی لیتے ہیں, وہاں سے ان کے کام بھی ہوتے ہیں. اور اگر کسی کا گلہ شکوہ ہے وہ تو ہم دور کر لیں گے. علیم خان بھی اچھی بات ہے, سیاست کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, خوشائند بات ہے. ان کا بھی شکوہ ہے, اور شکوے کو بھی ہم دور کر دیں گے. وہ عمران اسماعیل صاحب کی ڈیوٹی بھی لگا دی ہے. لیکن اپوزیشن کہاں پہ کھڑی ہے؟ عادل شاہ زیب, آج زرداری, فضل الرحمان, شہباز شریف کی ملاقات ہوتی ہے. میری بات سنیں, نہیں دیکھیں میں اس پہ آتا ہوں, لیکن پنجاب میں بڑی سیریس موو ہے علیم خان کا ترین کے کیمپ میں جانا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جہانگیر ترین وینسڈے کو آ رہے ہیں, اگر ڈاکٹر نے اجازت دے دی, اور طریقے عدم اعتماد ٹیبل ہو رہی ہے بزدار صاحب کے خلاف. سن تو لینا, سن لینا آپ کے اپنے اراکین, کوئی سن لینا. کوئی اصل میں دیکھیں, پھر جب آپ بات کرتے ہیں نا گروپس کی, گروپ میں آپ کو اس وقت مانوں جب آپ کہیں کہ کوئی یہ لوگ جا کر اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں, پھر تو میں آپ کی بات مانوں. اگر اپنی جماعت کے اندر موجود ہیں, جماعت کے اندر جمہوری جماعت ہے, لوگ اکٹھے ہو کے بات کرتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں, پہلے بھی ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلے ہیں, آئندہ بھی ساتھ لے کے چلیں گے. لیکن جو میرا مدعا ہے بھائی, میرا مدعا تو مجھے تو بات کرنی ہے پاپڑ والے, فلودے والے, آصف علی زرداری اور مقصود چپڑاسی والے, شہباز شریف سے اور فضل الرحمان سے, کہ جنہوں نے کہا تھا عدم اعتماد آ رہی ہے 48 گھنٹے, میں آتا ہوں اس پہ, سارے ناکام ہو گئے. میں اس پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, وہ عدم اعتماد کہاں پہ ہے؟ وہ نہیں آ رہی. یہ تو ہمارے اپنے ہیں, ان کو تو ہم نے سینے سے لگایا ہوا ہے, مزید قریب لگا لیں گے, ہم اپنے معاملات سارٹ آؤٹ کر لیں گے. لیکن اب گھبرانے کا وقت اپوزیشن کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ پنجاب میں آپ کا گورنر موجود ہے چودھری سرور, جو خبریں یہ ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اڑان بھرنی ہے, وہ موجود ہے, اور آپ نے عمران اسماعیل کو وہاں سے بلا لیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں, عمران اسماعیل کیا پنجاب میں نہیں آ سکتے؟ ان کو کیا این او سی کی ضرورت ہے؟ تو اگر آ سکتے ہیں, عمران اسماعیل ہماری پارٹی کے درینہ جو ہے وہ رکن ہے, عمران خان کے قابل اعتماد جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھی ہیں. تو پرائم منسٹر نے جس کی ذمہ داری لگائی, جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھی بات کر سکتے ہیں, ان کی ذمہ داری انہوں نے لگا دی, وہ ان کے ساتھ لیکن ان کی ترین اور ہوئی ہے. علیم خان کو اگر عمران خان نہیں منا سکے تو عمران اسماعیل کیسے منا لیں گے؟ نہیں دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر ہمیشہ کچھ لوگ آپ کے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. آپ کا اپنے لیڈر کے ساتھ تو ایک آپ کا احترام کا رشتہ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ خود نہیں کر پاتے, وہ آپ اپنے جو کوئی قریبی دوست ہوتے ہیں ان کے ذریعے آپ کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا معاملہ ہے. آپ دیکھیں گے یہ تمام چیزیں, میں بھی یہاں موجود ہوں, آپ بھی یہاں موجود ہیں, یہ پہلے بھی ہم سارٹ آؤٹ کرتے رہے, اب بھی سارٹ آؤٹ کرتے رہیں گے. لیکن اپوزیشن کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا, نتیجہ 0 برائے 0 ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ جو بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے, میڈیا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے حکومت کی مخالفت کرنی. میں آپ کا ذکر نہیں کر رہا, کچھ لوگوں کی خاص بات کر رہا ہوں. اگر وہ دیکھیں گے تو انہیں سمجھ بھی آ جائے گی. ان کے لیے بڑی بری خبریں ہیں. یہ اپوزیشن پہلے بھی ناکام تھی, اب بھی ناکام ہوگی. وہ کوئی اور سہارے ڈھونڈیں, یہاں سے ان کو کچھ نہیں ملے. میری بات اس لیے نہیں کر سکتے, میری کوریج کی آپ خود اکثر میسج کر کے تعریف بھی کرتے ہیں. مجھے بتائیں, مرکز کی طرف آتے ہیں. مرکز میں آج زرداری صاحب, مولانا صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اور عدم اعتماد کی تاریخ جو ہے اس کا تعین کر لیا گیا ہے. بلکہ کل میری مولانا صاحب سے پرسوں خود ملاقات ہوئی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم میڈیا کو نہیں بتاتے, لیکن 100% تاریخ بھی طے ہو چکی ہے, اور ہم نے
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लानी है, और दूसरा वो ये कह रहे हैं 190 अरकान हैं जिसमें इत्तेहादी शामिल नहीं है, तो आपको अपनी सफ़ों में अब देखना चाहिए। कुछ नाम मुझे भी पता है लेकिन मैं क्यों शेयर करूं, आपके पास रिसोर्सेज, आपको पता है कौन उस तरफ जा रहा है, किन से टिकट के वादे हुए हैं। देखें आदिल, चाहिए आपको। देखें आदिल, किसी से कोई किसी के वादे वईद नहीं हुए, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये अपोजिशन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अपोजिशन के लिए लम्हा फिक्रिया होगा। ये लोग अक्सरियत होने के बावजूद सेनेट के अंदर शिकस्त खाते रहे हैं। 160 लोग खड़े होकर सेनेट में कहते थे जनाब अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए। जब तहरीक पे वोट होता था तो बंदे गायब हो जाते थे। तो भाई उधर संजरानी साहब थे, इधर इमरान खान है, वजीर आजम इमरान खान है। लोगों ने 5 साल के लिए वोट दिए हैं, 1 करोड़ 70 लाख वोट मिले हैं। इमरान खान का वोट बैंक आज भी मौजूद है। मेलसी जलसे में आपने, मंडी बहाउद्दीन जलसे में, मेलसी जलसे में आपने अवाम की जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं देखी, जो कहते थे इमरान खान के साथ अवाम नहीं है। और जितना बिलावल ने कराची से लेके ये सेंटर पंजाब तक अभी पहुंचे हैं, मार्च किया है, उससे 5 गुना डबल जलसा इमरान खान ने मेलसी में कर दिया है। वो मुझे तो कल अफसोस हो रहा था कि 88 में बीबी जलावतनी ख़त्म करके आई तो मीनारे पाकिस्तान भर दिया था। और बिलावल अगर घर से निकले ही निकले हैं तो कल जो है वो बेचारे लाहौर के GPO चौक में नासिर बाग के सामने एक छोटी सी जलसी करके जो है वो चलते बने हैं। तो हमने तो उन्हें कहा था मीनारे पाकिस्तान जाएं, हम गेट खोल क्राउड अच्छा, क्राउड बुरा नहीं है। मौजूदा हालात को देखते हुए नहीं, मौजूदा हालात क्या होते हैं भाई, मौजूदा हालात क्या होते हैं? मौजूदा हालात ऐसे कि देखें कराची से मौजूदा हालात क्या होते हैं भाई, मीनारे पाकिस्तान में करते हैं ना। खुद कहते रहे कि पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है पंजाब में, तो ऐसे मीनारे पाकिस्तान करना नहीं, वो क्राउड क्या है, सारे जो लोग लेके चल रहे हैं वो तो सारे सेंस से लेके चल रहे हैं। यहाँ तो इनका वोटर भी नहीं नजर आता, दूरबीन से देखना पड़ता है। ये बीबी या जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं है, ये जरदारी की पार्टी है। ठीक, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर तो अदम एतमाद आपको पता चल जाए, लेट्स सपोज अज्यूम करते हैं कि जी बड़ा टाइट मुकाबला है या हो सकता है कि अदम एतमाद मंजूर हो जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे कि रहने दें, मैं नहीं कर रहा था? देखें आदिल, ना कोई ऐसे हालात हैं, ना कोई ऐसी चीज़ ज़ेरे बहस है। फिर मैं आपको कहूँगा कि जो अदम एतमाद है, उस अदम एतमाद पे अपोजिशन को खुद एतमाद नहीं है। आज मुझे बताएं, मौलाना भी मौजूद थे, जरदारी भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, आज तो कोई गुंजाइश नहीं थी। कहते हैं जी बस हमने तय कर लिया सब कुछ, हम कल अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये लोग नाकाम है। अभी भी नाकाम है। नहीं, क्या तय कर लिया? 48 घंटे में आ रही थी ना, तो 48 घंटे पूरे हुए तो आज तो 100 घंटों से ऊपर गुजर चुके हैं। फजल रहमान की किस बात का हम एतमाद करें? कुछ नहीं है इनके पल्ले, ये नतीजा 0/0 है, ये नाकाम हो गए हैं। नदीम अफजल चंद चले गए हैं, अलीम खान आज दूसरी तरफ चले गए हैं, तो वो जितना डिले कर रहे हैं उनके पास लोग ज्यादा। देखें हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें कोई लोग आते भी हैं, लोग जाते भी हैं। वो पहले यहाँ पर पहले आए, उनको लगा कि उनको PTI में आना चाहिए, अब उनको लगा उन्हें वापस पीपल्स पार्टी में जाना चाहिए। ये उनका फैसला है, वो बेहतर समझते हैं अपना सियासी फैसला करने के हवाले से, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रहते तो अच्छा था मेरा ख्याल है आपके पास। देखें ये तो उनका फैसला है, वो अच्छा बुरे का फैसला तो चंद साहब ने खुद करना है ना। फरूख हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद आपने सुना सबका वर्जन, हुकूमत का भी, नून लीग का भी और तरीन ग्रुप का भी। इस पर तजिया लेंगे डॉन इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर फाद हुसैन हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉन इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर फाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। फाद साहब, अभी तक तो मामला हमें 50-50 नज़र आ रहा था, लेकिन अलीम खान के एपिसोड के बाद क्या मामलात अब जो हैं वो इज़ एवरीथिंग मेकिंग सेंस कि जी ये हो रहा क्या है, अब क्या होने जा रहा है, और अदम एतमाद जो है वो तकरीबन पक्की हो चुकी है कि आ रही है? शुक्रिया आदिल। देखिए, मेरे ख्याल में पहले भी कुछ ना कुछ तो नज़र आ रहा था कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और नुक्ते जो हैं वो आपस में कैसे जुड़ रहे हैं। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट्स हैं अलीम खान के हवाले से जिनका आपने जिक्र किया, तो उसके बाद मेरे ख्याल में मज़ीद तक़वियत मिल गई है उस सूरत हाल को जिससे लग ही रहा था कि हुकूमत के गिर्द जो है वो घेरा अब तंग होता जा रहा है। तो आज के बाद मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया है कि अब ये 2 फ्रंट वॉर है, और एक तो सेंटर में जो नंबर्स गेम है वो हमारे सामने हमें नज़र आ रही है, कुछ हद तक नज़र आनी शुरू हुई है, लेकिन पंजाब की नंबर्स गेम है वो तो बहुत हद तक ऑब्वियस हो गई है।
کیونکہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے اور اس کے ساتھ جو علیم خان صاحب جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ جی وہ کتنے 40 سے کتنے لوگوں کو مل چکے ہیں، اب ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ ایگزیکٹلی ان کے پاس نمبر کتنے ہیں، لیکن ہمیں یہ تو اچھی طرح پتہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے کتنے نمبرز ہیں. تو یہ نمبرز اگر آپ پنجاب کی ایکویشن میں ڈالیں تو وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے خطرے کی گھنٹیاں جو ہیں وہ بڑی اونچی اونچی بجنا شروع ہو گئی. اچھا فاضل، پنجاب میں تو ہمیں کلیئر کٹ اب نظر آ رہا ہے، لیکن اتنی واضح تصویر ابھی تک مرکز میں نظر نہیں آ رہی. مولانا صاحب ہوں، شہباز صاحب ہوں، سارے دعوے تو وہ کر رہے ہیں کہ جی 190 سے زیادہ ممبران ہیں، لیکن ابھی تک کچھ ٹھوس نہیں ہے ہمارے سامنے. شاید وہ خفیہ بھی اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں معاملے کو. اس بات کے چانسز کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب واضح ہو گئے ہیں کہ پنجاب میں پہلے وار ہوگا اور اس کے بعد مرکز میں ہوگا؟ دیکھیے یہ ممکنات میں شامل ہے، کیونکہ آپ یہ نوٹ کریں عادل کہ جب سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، تو جو فلو آف انفارمیشن ہے اس کو بڑا ٹائٹلی کنٹرول کیا ہوا ہے ان لیڈرز نے، اور یہ حکمت عملی ہے ان کی. اور اگر آپ ان کی جگہ ہوں تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ بھی آتی ہے کہ پلان پہلے سے کیوں لیک ہو. اب آہستہ آہستہ چیزیں کھلنا شروع ہو رہی ہیں. یہ کہنا مشکل ہے کہ پہلے کہاں پہ ہوگا، لیکن یہ اب بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہ نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے اب یہ آہستہ آہستہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ اس ہفتے ہو یا اگلے ہفتے ہو، لیکن اب وہ آپشن کہ یہ نہیں آئے گی یا یہ کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہوائی فائر کر رہی ہے، وہ ایسا نہیں ہے. اگر کوئی شک تھا بھی صحیح تو آج جو پنجاب میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد میرے خیال میں وہ شک جو ہے وہ دم توڑ گیا. عمران صاحب کے پاس اس وقت آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیے عمران خان صاحب کے پاس آپشن جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں. ایک آپشن تو ان کے پاس یہ ہے کہ وہ ناراض جو لوگ ہیں انہیں وہ کسی طریقے سے منائیں، اور حکومتیں جو ہیں وہ عام طور پہ اس آپشن کو ایکسرسائز جو ہے وہ ایفیکٹولی کر لیتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ ناراض لوگوں کی ناراضگی جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ ناراضگی جو ہے عادل یہ 2 دن میں تو ہوئی نہیں ہے، نہ ہی 4 دن میں ہوئی ہے، یہ تو کئی مہینوں سے آہستہ آہستہ یہ سلگ رہی تھی. چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا مسئلہ ہو، چاہے علیم خان صاحب کا مسئلہ ہو، یا چاہے ان تمام لوگوں کا مسئلہ ہو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب وہ سینٹر میں جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور شاید ان کے ساتھ وہ اگریمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ناراضگیاں جو ہیں اب یہ سرکاری خزانے کے منہ کھولنے سے یا کچھ فون کالیں کرنے سے نہیں ہوگی، ان کاموں کا وقت گزر گیا. اب دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں اور دیکھیں کہ جی کسی طریقے سے اپوزیشن کے جو نمبرز ہیں وہ پورے نہ ہو سکیں، یعنی جو جسے کہتے ہیں کہ تھوڑی دھونس دھمکی جو ہے اس کے ذریعے کچھ کریں. اور تیسرا ایک نیوکلیئر آپشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انہیں لگتا یہ ہے کہ نہیں نمبرز گیم میں وہ ہار رہے ہیں اور یہ تحریک کامیاب ہونے جا رہی ہے، تو عین ممکن ہے وہی کہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں اور آ جائیں میدان میں، ہم الیکشن کر لیتے ہیں. تو یہ سارے آپشن ان کے سامنے ہیں، سارے مشکل ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا چوز کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، ابھی تک اپوزیشن کی جتنی بھی اعلیٰ قیادت سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کو ابھی بھی ایک خدشہ ہے کہ آخری رات بھی پانسا پلٹ سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے. اس بات کے آپ کو کچھ نہ کچھ آثار نظر آ رہے ہیں کہ آخری رات جو ہے وہ پانسا پلٹ بھی سکتا ہے؟ دیکھیے عادل مجھے آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن امکانات ہمیشہ رہتے ہیں. اور جس طرح کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر آپ ماضی پہ نظر ڈالیں تو اپوزیشن کے ساتھ ہر باری اسی طرح کا ہاتھ ہوا ہے. تو اگر آپ اپوزیشن ہو تو یہ خطرہ جو ہے، یہ خدشہ تو آپ کے دل میں ہمیشہ رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف کامیاب کبھی ہوا بھی نہیں ہے. تو جو تاریخ ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں جتنا پر اعتماد مجھے آج اپوزیشن نظر آ رہی ہے اس سے پہلے نظر نہیں آئی. اور اس سے مجھے لگتا ہے یہ کہ ان کے پاس جو ایک گیم پلان ہے وہ اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے، وہ کامیاب ہوگا. فین صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہزیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہزیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.